ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹੀ ਜਾਣੇ, कौन किसे दा दर्द वंडावे। जिसको तकलीफ़ होती है उसी को ही तकलीफ़ होती है। एक मुहावरा बन चुका है कि जी हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम आपकी तकलीफ़ के साथ बराबर के शरीक हैं। ये एक वक्त था जब ऐसे था, जब मुसलमान ऐसे होते थे ना, ऐसे, तब ऐसा वक्त था जब एक मुसलमान को तकलीफ़ आती थी तो वो तकलीफ़ सारे महसूस करते थे, खुशी गमी सबकी एक थी। लेकिन आज वो दौर नहीं है। जिस बीमारी का मैं आज जिक्र करूँगा या पढ़ूँगा वो एक अज़ियतनाक बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है। इसकी भी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। यकीन करें, अल्लाह ताला माफ़ करे, अपने हबीब के सदके हमें कोई ऐसी बीमारी ना लगे। ये जो बीमारी है, जब हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, नहाना धोना, कपड़ों का चेंज करना, खुराक, ये अगर हम इसमें लापरवाही करते हैं फिर ये बीमारी हमें लगती है। इस बीमारी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं और इस बीमारी में ऐसा भी है कि बंदा बंदों में बैठने के काबिल नहीं रहता। तकलीफ़ तो जो होती है, शर्मिंदगी और शर्मशारी बहुत ज़्यादा होती है। बीमारी का नाम है जी बवासीर। बवासीर एक अज़ियतनाक बीमारी है, तकलीफ़ दे बीमारी है। मेरे पास पेशेंट आते हैं और मैं उनकी तकलीफ़ देख कर डर जाता हूँ। मैं फिर उनकी जो खिदमत करता हूँ, मैं पैसे वगैरह भी नहीं लेता। ऐसे कई मरीज़ मेरे पास आते हैं। मेरे पास एक कॉलम आया बवासीर के बारे में, मैंने कहा वो पढ़ते हैं, उसके मतलब बात भी करते हैं। बवासीर एक अज़ियतनाक और तकलीफ़ दे बीमारी है। ये बड़ी आंत और मकद की सोजिश के नतीजे में पैदा होती है। बड़ी आंत और मकद जो स्टूल पास की जगह होती है, ये बड़ी आंत और मकद के सोजिश के नतीजे में पैदा होती है। मरीज़ मकद पर वरीद के फूल जाने से मौके बन जाते हैं और अजाबत करते वक्त, पखाना करते वक्त मरीज़ को तकलीफ़ होती है। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है फिर ये तकलीफ़ हर वक्त रहती है मरीज़ को। ये मरीज़ को तकलीफ़ 24 घंटे रहती है। अजाबत के वक्त या पखाने के वक्त ये तकलीफ़ होती है, अक्सर रहती है। इस तकलीफ़ की शिद्दत बीमारी की नोयत और शिद्दत पर मुनहसर है। जैसे मैंने कहा ना, जितनी इंसान को पुरानी होगी उतनी ख़तरनाक होगी। इसकी 7 इक़साम हैं और पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके मतलब। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं, आप भी और हम भी, कि हम सब मिलकर बवासीर को भगाएं। बवासीर को, कोई भी बीमारी हो, हम सब ने मिल के भगाना है। इस बीमारी से दुनिया भर में लाखों लोग मुतासिर होते हैं और ये एक अहम तिब्बी और मुशारती मसला है। ज़हनी दबाव और असाबी तनाव की फ़ज़ा में काम करने वाले अफराद इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। मीटाबॉलिज़्म की सुस्ती और आंतड़ियों की कारकर्दगी को मुतहर्रिक रखने वाले मुफीद बैक्टीरिया में कमी या ख़ात्मा होने से बवासीर की अलामत सामने आने लगती है। मुतवातिर, मुसलसल, कंटिन्यू काफ़ी दिनों से कब्ज़ रहने से भी ये बीमारी वजूद में आती है। मुतवातिर कब्ज़ कुशा अद्वियात और जुलाब और मुरक्बात का इस्तेमाल करते रहने से भी आंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बाज़ वक़्त हम कब्ज़ नहीं होती, कब्ज़ होती है ना, हम मेडिसिन खा लेते हैं, अभी कब्ज़ की या मैदे की। ओ भाई, किसने कहा है आपको मैदे की मेडिसिन खाने को? किसने कहा कि आप कब्ज़ की मेडिसिन खाओ?
اب بغیر دوائی کے میدے کا علاج کرو. آڑو ہمارے پاس ہے، امرود ہمارے پاس ہے، دھنیا ہمارے پاس ہے، یہ پودینہ ہمارے پاس ہے، بے شمار چیزیں ہیں. سلاد کے طور پہ ہم بے شمار طریقے ہیں ہم میدے کا علاج کرنے میں. بواسیر سمیت آندھریوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مرغن، بادی، گوشت، تیز مرچی مسالے، چاول، بیگن، دال، مسور، بیکری مصنوعات اور فاسٹ فوڈ، باربیکیو کے جو شوقین حضرات ہیں وہ بواسیر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بواسیر میرے ساتھ ساتھ چل. چائے، سگریٹ نوشی، پان، تمباکو، نسوار کھانے والے افراد بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. متواتر اینٹی بایوٹک ادویات، امراض جو قلب کی ادویات ہیں، لیور کی ادویات جو ہیں، معدے کی جو ادویات ہیں، وہ زیادہ استعمال کرنے والے لوگ بھی اکثر بواسیر کی بیماری میں مبتلا پائے جاتے ہیں. گرمی کی نسبت سردی کے موسم میں بواسیر کا حملہ شدید ہوتا ہے. اس شدت کی ایک بڑی وجہ پانی کا کم استعمال، مرغن اور تیز مسالے والی ادویات، گرم غذائیں کا جو ہم استعمال کرتے ہیں. بواسیر کی کافی اقسام ہوتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے. عوام الناس میں عام طور پر بواسیر کی 3 اقسام بادی، خونی اور موقعوں والی سمجھی جاتی ہے. حالانکہ بواسیر کے یہ مختلف درجے ہوتے ہیں جو مرحلہ وار اپنی شدت دکھاتے ہیں. بہرحال بواسیر بادی ہو یا خونی ہو یا موقعوں والی ہو خطرناک ہے. بواسیر کو عام طور پر 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: اندرونی بواسیر یا پھر بیرونی بواسیر. اندرونی جو بواسیر ہوتی ہے یہ مقعد کے اندر جو ہماری مقعد ہے، جو ہماری آنت ہے، اس کے اندر اس کی سوزش کا ہو جانا، دانوں کا بن جانا، جلن کرنا یا بذریعہ سٹول جب ہم پاس کرتے ہیں اس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اور یا بعض اوقات ہمیں جب ہم سٹول بخانہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بلیڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے. اور جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو بلیڈنگ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ کپڑے بھی بندے کے خراب ہو جاتے ہیں اکثر. اندرونی بواسیر کے 4 درجے ہمارے اطباء نے کہا ہے. اندرونی بواسیر کے درجہ اول، یہ مقعد کی اندرونی جانب انتہائی چھوٹے دانے ہوتے ہیں. درجہ دوم، اس درجے میں موقع مقعد کی اندرونی سطح کے ساتھ گریڈ 1 کی نسبت سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. رفع حاجت کے وقت یہ باہر آ جاتے ہیں مگر فراغت کے بعد واپس اپنی اصل حالت میں چلے جاتے ہیں. درجہ سوم، اس درجے میں موقع بڑے ہو جاتے ہیں. یہ مقعد کے باہر زہر ہوتے ہیں اور مریض اپنی انگلی سے ان کو اندر دھکیلتا ہے، یہ پھر باہر آ جاتے ہیں. درجہ چہارم، اس درجے میں موقعوں کو اندر دھکیلنا نہیں جا سکتا، اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، پھر دھکیلا نہیں جا سکتا. یہ ہر وقت باہر بڑے ہوتے رہتے ہیں. ان کا معالج سے علاج کروانا پڑتا ہے جو کہ عام طور پہ آپریشن ہے. ہربل میں بھی اس کا علاج ہے، دیسیوں میں بھی اس کا علاج ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ آپریشن کرواتے ہیں. بیرونی جو ہے نا وہ بواسیر، میں پہلے ہم پڑھتے ہیں اندرونی بواسیر، اب یہ ہے بیرونی بواسیر. یہ عمومی طور پر مقعد کے بیرونی جانب زیر جلد موجود ہوتی ہے، جہاں بہت سارے درد کو محسوس کرنے والے اعصاب ہوتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. ان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو مقعد کے ارد گرد دانے بن جاتے ہیں، پھر ان دانوں کے بعض اوقات پیپ آتی ہے، بعض اوقات خون ہوتا ہے. اور یہ بیماری کا حاجت کرتے وقت نہیں ہوتا، یہ کنٹینیو 24 گھنٹے یہ بیماری ہوتی ہے. تو بھائی بچو، تیز مثالوں سے بچو، کولڈ ڈرنک سے بچو، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک جو تیز ادویات ہیں ان سے بھی بچو.
کوئی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں یہ بیماری مریض کو لگ سکتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قبض کی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن جو ہماری ناقص غذائیں ہیں، جو ہم چسکے لیتے ہیں نا، وہ بیماریاں، چسکا لو، بیماری کو دعوت دو۔ اور تاہم عمومی طور پر 45 سال سے زائد عمر کے افراد جو ہے نا، وہ اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ بواسیر ذیلی مقد میں بڑھنے والے پریشر کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جب آپ کو قبض ہوتی ہے نا، جب آپ واش روم جاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، پھر یہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، جان نکل جاتی ہے، اوئی آنکھ کی آوازیں آتی ہیں واش روم میں۔ مقد کے ارد گرد دانے اور رگیں پھول جاتی ہیں، اور اس کے جو اسباب ہے نا، وہ زیادہ تر اسباب قبض، اسہال، زیادہ وزن اٹھانے سے، حمل، موٹاپا، پخانہ کرتے وقت تناؤ کا ہونا، زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے، خاص طور پر ٹوائلٹ پر زیادہ بیٹھنے سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے، کیونکہ وزن آتا ہے نا، تو جو ہماری وہ شریانیں ہوتی ہیں وہ کھینچی جاتی ہیں۔ بواسیر کی خاندانی ہسٹری، بواسیر ہونے کی صلاحیت بھی موروثی بھی ہوتی ہے، ان کی یہ خاندانی بیماری بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو موروثی بیماری ہوتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ بواسیر اس وقت جنم لیتی ہے جب مقد کی بافتیں الگ الگ ہو جائیں یا خراب ہو جائیں۔ بے شمار پیرامیٹر ہیں ہمارے پاس، ہم جس سے بواسیر کو پہچان سکتے ہیں۔ آیا کہ موقع مقد کے یہ علامت ہے، علامت کا تعلق اکثر اس امر پہ ہوتا ہے آیا کہ موقع مقد کے اندر ہیں یا باہر۔ اندرونی موقع مقد کے اندر ہوتے ہیں اور عام طور پر بے چینی پیدا کرتے ہیں اور حاجت کے وقت تکلیف دیتے ہیں، اور اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے۔ یا پھر ہم کوئی گرم چیزیں کھائیں، چکن، چاول، نان، پراٹھا، بوتل کا استعمال کرتے ہیں، تب جا کے یہ پرابلم کرتے ہیں، اور اکثر سوزش جلن رہتی ہے۔ بیرونی جو موقع ہوتے ہیں جو مقد کے باہر ہوتے ہیں، وہ مقد کے ارد گرد جلد میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ان میں خراش ہوتی ہے تب ان میں خارش یا خون آتا ہے۔ اگر خراش نہ ہو تو پھر یہ ویسے سکون میں رہتے ہیں۔ خون اندرونی جانب جمع ہو کر بیرونی جانب موقع کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کہ تھوجے کلاٹ بن کر شدید درد، سوجن، ورم کا باعث بنتے ہیں۔ ہر بیماری کا طریقہ ہوتا ہے بچنے کا۔ میں اکثر مورنگا فوڈ کا یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بچو، بیماریوں سے بچو۔ تو بیماریوں کا جو بچاؤ ہے وہ ہے خاص تو جو ریشہ دار غذاؤں کا استعمال ہم جو کرتے ہیں، اور جو چکنائی کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا جو ہے نا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے نرم اور ملائم غذائیں استعمال کرنی ہیں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے، فروٹ کا زیادہ استعمال کرنا ہے، وہ چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہیں جس میں پانی زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہو، اور رفع حاجت کے وقت تناؤ کا شکار نہ ہوں، ایزی ہو کر بیٹھیں، ٹوائلٹ میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں، اور ایلوپیتھک یا اینٹی بایوٹک جو ادویات ہوتی ہیں وہ زیادہ استعمال نہ کریں۔ ہربل میڈیسن ہوتی ہیں وہ آپ اس کو استعمال کریں، دیسی ادویات استعمال کریں۔ ہمارے کرشی کی پائلز ہے، اس کے علاوہ تیل ہیں، پائلین ہے، پیلون گو ہے، اس طرح مختلف قسم کی میڈیسن ہے، مختلف ادارے بنا رہے ہیں، آپ وہ استعمال کریں۔ لیکن علاج جو ہے نا، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ ہم پرہیز کریں، ہم چسکے لیتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، بڑے بڑے فنکشنوں میں جاتے ہیں، بے تکا کھانا کھاتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ خدارہ بیل بیفور ریسٹ، بیماری سے پہلے ضمانت کرا لو، بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں۔